एकम ब्रह्मदुत्तियो नास्ते नेहना नास्ते किंचनकम एवं अद्वैतम एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। एको देवा, देव एक, ला इलाहा इल्लल्लाह, माबूद एक। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बोथ सेंटेंस? देयर इज नो डिफरेंट एज अ मीनिंग। माने के एतबार से कोई फर्क नहीं। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। क्रिश्चियन जिनका अकीदा, जिनके यहूदी जिनके ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ देयर इज नो गॉड, देयर इज नो लॉर्ड, अल्लाह नहीं है बट वन लॉर्ड, लेकिन एक ही, उनका भी कॉन्सेप्ट। इसीलिए कुरान का चैलेंज है ये पूरी दुनिया के इंसानों को कि ये सिर्फ मुसलमानों का पर्टिकुलर मजहब नहीं है। पढ़ो तो सही, देखो तो सही। इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद ये धर्म फैलाया गया, ये धर्म दुनिया के अंदर लोगों ने कबूल किया है। इतनी आसानी से थोड़े नहीं मिटने वाले। हमारे भारत के अंदर में कुछ बागी लोग हैं, कुछ भगवाधारी लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे मनुस्मृति को मानो, हम मनुस्मृति नाफिज करेंगे, हम मनुस्मृति को लागू करेंगे। तैयारी उनकी चल रही है। हम और आपको तो शायद मालूम नहीं हो अंदरूनी बात, पूरा संविधान तैयार किया जा चुका है भारत की धरती पर। सन 2024 में अगर मौजूदा फ़िरक़े बातिला, अगर मौजूदा हुक्मरान तबका अगर कुर्सी इक़्तिदार पे बैठते हैं तो सन 2024 के बाद भारत के अंदर सबसे पहले ये मनुस्मृति के तहत ये देश चलेगा, हिंदू राष्ट्र का घोषणा होगा। और हिंदू राष्ट्र का जब घोषणा होगा तो सबसे पहले नंबर पर जो काम होगा वो ये कि भारत के अंदर जितने भी कलिमा पढ़ने वाले, जितने भी कुरान वाले, जितने भी हदीस वाले, जितने भी मस्जिद के मीनारे वाले, जितने भी मदरसे वाले, मकतब वाले, जितने भी बुर्का वालियाँ औरत है और जितने भी टोपी वाले मर्द हैं, जितने भी दाढ़ी वाले हमारे मुसलमान हैं, उन सब का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। यानी पहले नंबर पर आपको इस देश का नागरिकता खत्म किया जाएगा। जब आपके देश के नागरिकता नहीं होंगे तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। जब आप वोट नहीं डाल पाएंगे तो गोया कि आप कौन, आप रिफ्यूजी हैं। आप या तो बांग्लादेश से आए, या तो आप म्यांमार से आए, या तो आप नेपाल से आए, या तो आप अफगानिस्तान से आए। जब आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप भारत के अंदर दोबारा रह नहीं सकते, आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, आप वोट नहीं डाल सकते तो आपका गला काट दिया जाएगा, तो आप एक वोट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यू आर रिफ्यूजी, यू आर नॉट इंडियन। आप चीख कर मर जाओगे, सर फोड़ लोगे किसी भी पुलिस स्टेशन के सामने में, आपका केस FIR नहीं होगा। मेरी बात आपको लग रही हो ऐसी ही, लेकिन मैं आप बोल रहा हूं, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है। आप सन 2024 के बाद अगर मौजूदा सरकार इख्तिदार में आती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे इसी स्टेज पर बुलाकर आप सवाल करना कि मौलाना अब्दुल्ला आपने कहा था। हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है, अगर सन 2024 के बाद भारत के अंदर अगर इन माइनॉरिटीज को इनका आपको मारेगा, जलाएगा, काटेगा नहीं, बल्कि अंदर खाना अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से आपका नाम छांट दिया जाएगा। जब आपका नाम नहीं तो आपका इस दर्जे, इस शहर के, इस मुल्क के अंदर दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे। दूसरे दर्जे का शहरी का मतलब आप भारतीय नहीं। कहां से आए जी? रिफ्यूजी हैं। कहां से आए? पता नहीं कहां से आए। कौन पूछेगा? भारत में कौन पूछेंगे इनसे? खुद ही इख्तिदार में बने बैठे होंगे तो कौन पूछेगा? ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइटेड नेशन पूछेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा। तो अक़वाम मुत्तहिदा को कहेंगे कि सर हमारी तो कोई गलती नहीं है, ये देख लीजिए नेशनल रजिस्टर में इनका नाम ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं है इनका, पूरा रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया जाएगा, आपका पिछला कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। हाँ हैं, थे 1971 के बाद आए हैं जी, इधर से भी आए, उधर से भी आए, इनको तो उधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। 1947 में पाकिस्तान बना, वहां जाना चाहिए। 1971 में बांग्लादेश बना, वहां जाना चाहिए। वहां से बाद में आए लोग, जहां के नागरिकता नहीं। जी, एक बहुत बारीक बात मैंने किसी ज़माने में तकरीर में कही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र ताकत के बलबूते पे नहीं बनाएंगे, कानूनी प्रोसेस में बनाएंगे, कानूनी प्रोसेस में।
جیسے قانونی پروسیس میں کیا بنایا، بھلے ہی حنفی مسلک کے مطابق ان کی مخالفت ہوئی، کون سا طلاق کے اوپر جو بل لایا، زبردستی نہیں لایا، وہ قانونی پرکریا. کیا قانونی پرکریا؟ لوک سبھا میں پاس کیا، راجیہ سبھا میں پاس کیا، اور ان کے راشٹرپتی کے پاس جا کر مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا. لو جی چیخ کر رہ جاؤ. یونائٹڈ نیشن نے پوچھا کہ طلاق کے اوپر کیوں بل بنایا، کیوں زبردستی طلاق کا بل پاس کروایا؟ تو گرہ منتری جی نے کہا کہ سر ہم نے زبردستی نہیں کیا ہے. جو کسی بھی ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں، ہمارے سمویدھان میں لکھا ہے کہ اگر کوئی الگ سے ایکٹ بنایا جائے گا یا کوئی آرڈیننس آئے گا تو اس آرڈیننس کو ادھیادیش کے ذریعے نہیں لایا جائے گا، بلکہ ہم لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں اور راشٹرپتی کے ذریعے پاس کر کے لاتے ہیں. اسی پروسیس میں یہ لایا ہے. ہم نے کہاں گناہ کیا سر؟ اگر یہ غلط ہوتا تو لوک سبھا میں پاس نہیں ہوتا، اور لوک سبھا میں پاس ہوا سر تو راجیہ سبھا میں بھی پاس نہیں ہوتا، راجیہ سبھا میں بھی پاس ہوا، لوک سبھا میں بھی پاس ہوا، اور جو ہمارے راشٹرپتی ہیں، راشٹرپتی نے سگنیچر بھی کیا. تو اب بتائیے ہماری کیا غلطی؟ ان کا تو پیچھا چھوٹ گیا. یہ ایک ٹیلر ہے، مسجد کے اوپر فیصلے، ٹیلر ہے یہ ٹیلر. پکچر موویز ریلیز ہونے سے پہلے 2 منٹ کا ٹیلر آتا ہے نا، ٹیلر نوجوان لوگ دیکھتے ہیں اس کو. ہاں، اس ٹیلر کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ مووی کیسی ہوگی، فلم کیسی ہوگی، یا وہ ایپیسوڈ کیسا ہوگا، ویب سیریز کیسا ہوگا. تو ایک ٹیلر ہے کہ لاگو کریں گے اگر کوئی ایسا قانون جو مسلم ہندو راشٹر کا ہوگا تو مسلم کیا ری ایکشن کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ 100 دن تک پروٹیسٹ کریں گے، زیادہ سے زیادہ. جیسے CAA میں کیا، ہم نے CAA پہ 100 دن تک ہم نے پروٹیسٹ کیا. کیا کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہیں کے وہیں، بلکہ اس پر عمل شروع ہو گیا. کچھ نیتا لوگ ہیں جو چیختے ہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے، ویسا نہیں ہونے دیں گے. پتا چلا کہ ان کا لنک کہیں اور سے مل جاتا. ان کے اکیلے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اقتدار پہ ہم لوگ نہیں ہیں، ہماری حیثیت ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بہت نازک حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں نے کہا کہ محمد رسول اللہ، آپ اپنی شریعت پر، ہم آپ کی شریعت پر عمل کریں گے، آپ میری شریعت پر عمل کرو. اللہ کے نبی کو وحی کی گئی کہ بالکل نہیں. کہہ دیجئے کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. جن بتوں کے سامنے تم نتمستک ہوتے ہو، جن بتوں کے سامنے تم ہاتھ جھکا کر پوجا کرتے ہو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. جاؤ، تمہارا دین تمہارے لیے، تمہاری جو کنسپٹ ہے عبادت کرنے کی تمہارے لیے، میں نہیں. میں تو اسی دین پر رہوں گا، اسی شریعت پر رہوں گا، اسی عقیدے پر رہوں گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے مجھے گائیڈ کر رہا. تم یہ کہو گے کہ یونیفارم سول کوڈ لے کر آئیے، تو یونیفارم سول کوڈ سمجھتے ہیں اس کو؟ یونیفارم سول کوڈ کی بات چل رہی بھارت میں. مطلب یہ کہ سب کے لیے ایک قانون، سب کے لیے ایک قانون ابھی بھی ہے، لیکن دھارمک اعتبار سے ایک قانون. مطلب جیسے ہم لوگ ابھی شادی کرتے تو شادی میں نکاح پڑھایا جاتا، شادی میں نکاح پڑھاتے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو جب یونیفارم سول کوڈ نافذ ہوگا تو اس وقت میں شادی میں نکاح نہیں ہوگا، بلکہ جو قانون پاس ہوگا، اب یہاں پر مسلمان نکاح پڑھتے ہیں، ابل تو قبل تو ہوتا ہے شادی کے منڈپ، شادی اس میں امام مولانا صاحب کے سامنے، امام صاحب کے پاس. اس کے بعد ہندو دھرم کے اندر میں 7 پھیرے لیے جاتے ہیں شادی کے منڈپ میں. کرسچن میں کچھ اور ہوتا ہے، گرو کے سامنے میں آ کر کے کسنگ کرتے ہیں، وہ پھول ایکسچینج کرتے ہیں. کلیساؤں میں الگ ہوتا ہے، گرو نانک کے یہاں سکھ دھرم میں الگ طریقے سے کیا جاتا ہے، بودھ میں الگ دھرم سے الگ طریقے سے کیا جاتا ہے. لیکن جب یونیفارم سول کوڈ آئے گا تو سب کی شادی ایک طرح ہوگی. کیسے ہوگی؟ گورنمنٹ جو فیصلہ کرے گا. اب بتائیے، سرکار جو فیصلہ کرے گی وہ تو کون سا طریقے پر عمل کرے گی؟ وہ تو وہی طریقے پر عمل کرے گی نا کہ اوم بھوربھوہ سواہا، اوم کرو کرو سواہا، اوم منگلم سواہا.
وہ تو اسی پر کہے گی کہ بھئی یہ شادی کے منڈپ پر بیٹھ کر سب شادی کرو. کیوں؟ وہ لوگ وہی ہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے, وہ تو اپنے مذہب کے مطابق قانون بنائیں گے نا, آپ کے مذہب کے مطابق تو بنائیں گے نہیں. تو کرسچن تیار ہو جائے گا اوم منگلم سواہا بولنے کے لیے؟ کیا جین تیار ہو جائے گا؟ مسلمان تیار ہو جائے گا؟ نہیں, لیکن کوشش جاری. وہ کہتے ہیں کہ ایک دیش میں ایک جیسا قانون مذہبی اعتبار سے یہ امپاسبل ہے, ہو نہیں سکتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تمہارا شادی کا منڈپ تمہارے لیے, ہمارے شادی کی بیاہ کا جو طریقہ ہے, جو نکاح کا سب سے آسان طریقہ محمد رسول اللہ نے بتایا. تمہارے یہاں شادی میں جہیز دیے جاتے ہیں, تلک دیے جاتے. 6 لاکھ بچیاں پچھلے 1 سال کے اندر جہیز کے تلک کی وجہ سے آگ کے حوالے کر دیا گیا. انڈیا ٹی وی کی یہ رپورٹ, ان کی پرنٹ میڈیا کی رپورٹ پڑھیے. یہ رپورٹ ہے ہمارے اسلام میں اگر کوئی جہیز لیتا ہے, اگر کوئی تلک لیتا ہے, اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ ناٹ الاؤڈ. محمد رسول اللہ کی زندگی سامنے لا کر کھڑے کر کے ہم قوم کے سماج کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے. اس سے بہتر دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمہارا مزاج, تمہارا طریقہ تمہارے لیے, ہمارا طریقہ ہمارے نبی کا, ہمارے قرآن کا, ہماری جو شریعت ہے وہ ہمارے لیے. تم پر عمل کرو, ہم پر عمل کریں گے. لیکن ایک دعوت دیتے ہیں تمہیں بھی, آ کر دیکھو, عمل کر کے دیکھو, قرآن پڑھ کر دیکھو, نبی کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو. انشاءاللہ زندگی کے اندر اگر سکون نہ مل جائے تو اس وقت تم اعتراض کرنا کہ مولانا عبداللہ یو آر اللہ, آپ جھوٹ بولتے. یہ دعوت ہے آپ کو کہ آئیے آپ اسلام کو کم سے کم جانچیے, پرکھیے. تو محمد الرسول اللہ نے منع کر دیا صاف لفظوں میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دولت کی لالچ دی گئی. دولت یہ لیجئے, محمد رسول اللہ یہ عرب کے خزانے کی چابی, لیکن خدا را لا الہ الا اللہ کے کام کو آگے مت بڑھائیے. خواجہ ان کے ابو طالب کے پاس ہے. اے ابو طالب, تم کیوں حمایت کرتے ہو محمد کی؟ کیا دیکھا ہے اس میں محمد میں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھتیجا ہے, سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. بچپن سے اس نے جھوٹ نہیں بولا. ایک موقع پر حضرت عبداللہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اتنا حیادار بچہ ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک, اس وقت تک میں نے اتنا حیادار بچہ اور اتنا امانتدار بچہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا. تو وہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتا, اس لیے میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں. تم کو جو کرنا ہے تم کرو, انشاءاللہ ڈھال بن کر یہ ابو طالب ان کے سامنے کھڑا رہے گا. کیا چاہتے ہو کہ محمد رک جائیں؟ محمد نہیں رکنے والے. محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء اور وحی کی جاتی ہے. ان کو پوری دنیا کے, پوری مانوتا کا, پورے جگت کا گرو بنایا گیا ہے. جگت گرو اسینا سے دودھ ونٹھیشوری گورن وتہا, پوری دنیا کا گرو, جگت گرو, پوری جگت کا گرو بنایا گیا ہے. استو گنہ پروشم دیپینتی پرگیا چ کولم چ دم شروتن چ پراکرمش بہو بھاشتا چ دانم یتھا شکتی. دانی تھے اور بہت زیادہ طاقتوں کے مالک تھے. ان کے قریب مت جانا ورنہ تمہارے کلائیاں توڑ دے گا. یہ مت سمجھنا کہ محمد خاموش رہتے ہیں تو بزدل ہے. محمد بزدل نہیں ہے, بلکہ اپنی طاقت کے اوپر ضبط رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کسی پر ظلم کرنے کا ان کو آرڈر نہیں دیا اللہ نے. جگت گرو کہا گیا. آئے دولت لے کر محمد, یہ خوبصورت لڑکا ہے, اس کو غلام بنا لیجئے اور پھر رک جائیے, آپ باز آ جائیے. محمد الرسول اللہ نے کہا اے ابو جہل, یہ عتبہ, شیبہ, ولید, حنظلہ, مغیرہ, تم لوگ میرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھو, دوسرے ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھو. میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کام کے لیے مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. اللہ کی وحدانیت کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے, جس کو چاہے گمراہی پر ہی رکھے, لیکن میری کوشش, میری محنت رہے گی. تم ہمیں روک نہیں سکتے, تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے. تمہارے طاقتوں سے, تمہارے دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں.
ٹھیک وہی جواب میں آپ کے اس منچ سے ان کفار کو، ان مشرکین کو، ان دشمنان بھارت کو، ان دشمنان مانوتا کو، ان دشمنان ڈیموکریسی کو، ان دشمنان جمہوریت کو، ان تمام کو کہتا ہوں کہ جیسے میرے نبی نے جواب دیا تھا ویسے ہم تمہیں جواب دیتے ہیں۔ تمہارے ڈرانے سے، یہ تمہارے بھگوا پہننے سے یا تمہارے گیروا پہننے سے آج ہم بھارت میں اپنے مذہب پر عمل کرنے سے باز نہیں آ سکتے۔ تم اگر کسی کی داڑھی پکڑ کر مارو گے تو کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم تمہاری ٹوپی کو، تم ہماری ٹوپی کو اچھالو گے تو کیا ہم ٹوپی لگانا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہماری بیٹی کی پیچھے اگر جے شری رام کا نعرہ لگاؤ گے تو کیا ہماری بیٹیاں حجاب پہننا چھوڑ دیں گی؟ اگر تمہارا یہ گمان ہے، اگر تمہاری یہ خیال ہے تو میں صرف بھارت نہیں پوری دنیا کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، ایک بات یاد رکھو، جو جواب بی بی سمیہ کا تھا ابو جہل کے سامنے کہا تھا کہ ابو جہل تم ہمارے جسم کے ایک خون کا ایک ایک قطرہ نکال کر پھینک دو دنیا میں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کے فرمان کے مطابق میں ان کے فرمان سے اور ان کی لائی ہوئی شریعت سے اپنا منہ نہیں موڑ سکتی۔ تم کو جو کرنا ہو تم کر لو۔ کیا تم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت یاد نہیں ہے؟ کیا تم محمد الرسول اللہ کی ان باتوں کو بھلا چکے ہو؟ ہمارے نبی نے، آخری نبی محمد الرسول اللہ نے کہا تھا، اے میرے پیارے صحابہ، تمہیں آگ میں رکھ کر جلا کر بھسم کر دیا جائے یا تمہیں انگاروں پر لٹا کر جلا دیا جائے، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرنا، اور جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک مت کرنا، اور کبھی شراب مت پینا۔ آج میں وہی جواب دیتا ہوں کرناٹکا کے ان ہنجاروں کو، آج میں وہی جواب دیتا ہوں ایشیا مہادیپ کے ان دھرم کے دشمنوں کو جو ہمارے اسلام کو، قرآن کو، شریعت کو، نماز کو، اذان کو، مدرسوں کو، پردے کو، ٹوپی کو، داڑھی کو، بہن کو، بیٹیوں کو آج بھگوا کپڑا پہن کر ڈرانا چاہتے ہیں۔ جو جواب بی بی سمیہ کا تھا ابو جہل کے سامنے، تمہارے ان کرپٹ نیتاؤں کے سامنے آج عبداللہ سالم کا بھی وہی جواب ہے۔ لاکھ کوشش کر لو اس دھرم کو نہیں مٹا پاؤ گے، ہم شہید ہو جائیں گے اپنے اس دیش میں، لیکن اپنے مذہب پر عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں بھیجا جا رہا ہے، اس دین کی وجہ سے، اس شریعت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے بھیجا جا رہا ہے۔ ہم عبادت کریں گے، تمہارے ڈرانے سے نہیں ڈریں گے۔ اور پھر سن لو، بھارت کا سمویدھان بھی ہمیں کہتا ہے اگر تم مسلمان ہو، فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز، اگر تم مسلمان ہو تو اذان دے سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 26 چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی دیش میں نہیں روک سکتا کسی کو۔ جو جواب بی بی سمیہ کا تھا وہی جواب ہمارا آج بھی ہے، اور ہمارا یہ جواب دیش کے خلاف میں نہیں ہے، دیش کے خلاف نہیں۔ اگر ہم یہاں تقریر کر رہے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا آپ تو دھارمک ہو گئے، آپ تو دیش کے ویرودھی ہو گئے۔ نہیں جی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا تھا کفار کو، مشرکین کو، تو ہم بھی یہ جواب دیتے ہیں آج کے کفار و مشرکین کو۔ رہی بات یہ کہ بھارت میں کیا مذہب پر عمل کرنا گناہ ہے؟ بالکل گناہ نہیں۔ بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 26 جو ہے، فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز، میں اس کو بہت پیار سے سمجھاتا ہوں اور آپ سب کو یاد ہونا چاہیے یہ آرٹیکل۔ یہ بھارت کے سمویدھان کا انوچھید نمبر 26، اس میں لکھا ہے فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز۔ فریڈم مطلب آزاد، ہر آدمی اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے، سمویدھان کہہ رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ سڑک پہ چلتے ہوئے راستے پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگ جائیں، آپ کہیں گے کہ جی فریڈم ہے، آزادی ہے، اور پھر پوری ٹریفک جام ہو جائے تو یہ غلط ہے، ایک مورلٹی کے خلاف ہے، یہ سوشل کے خلاف ہے، سوشلزم کے خلاف ہے۔ آپ کے دھرم پر عمل کرنے سے
بھارت کے کسی ناگرک کو، کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ مطلب ہوتا ہے فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرس. یہیں سے بات آتی ہمارے بچوں کی، ہمارے بیٹیوں کے پردے کی، یہیں سے بات آتی حجاب کی. تو حجاب پر عمل کرنا، حجاب کو پہننا منع نہیں ہے. کہاں منع نہیں؟ بھارت کے سمویدھان. جب سمویدھان میں منع نہیں ہے تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو منع کر رہے ہیں؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر منع کر رہے ہیں تو وہ سمویدھان کے خلاف وہ کر رہے ہیں. سمویدھان کہہ رہا کہ پہنو، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ مت پہنو. تو ہم تو دیش کے سمویدھان کے مطابق، اور وہ دیش کے خلاف. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ لوگ خریدنے آئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جتنی بھی طاقت لگا لو، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے اس دھرتی پہ بھیجا میں کر رہوں گا. محمد الرسول اللہ اگر ڈر جاتے، پریشان ہو جاتے، گھبرا کر بیٹھ جاتے تو آپ علیہ الصلاۃ آج ہم تک یہ دین نہ ہوتا، آج قرآن ہم تک نہیں پہنچتا، آج بخاری ہم نہیں پڑھ پا رہے ہوتے، آج مسلم ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے، آج ابو داؤد ہمارے سامنے نہیں ہوتا، ترمذی ہمارے سامنے نہیں ہوتی، آج ہمارے سامنے میں ابن ماجہ نہیں ہوتی. یہ احادیث کی بڑی بڑی کتابیں صحیح ستہ. اگر نبی پاک علیہ السلام ڈر گئے ہوتے، ڈرے نہیں. آپ نے پیار سے ان کو سمجھایا. آپ نے کسی بھی انسان کو تبلیغ اسلام کے لیے کسی بھی انسان پر ظلم زیادتی نہیں کی. اگر کوئی بولتا ہے کہ نہیں جناب محمد الرسول اللہ نے ڈرا کر دھمکا کر صحابہ کو کلمہ پڑھایا، بالکل 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 غلط بات ہے. آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق کو دیکھ کر دوست تو ویسے بھی دشمن تو ویسے بھی دوست بن جاتے تھے. 6 سال نبوت کے گزر گئے. 5 سال میں جب پریشانی زیادہ ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 مرد اور 4 عورتوں کے ساتھ ایتھوپیا چلے گئے. مجبور ہو کر چلے گئے. کیوں؟ جی نماز نہیں پڑھنے دے رہے، عمل کرنے نہیں دے رہے، اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہے. تو یہاں سے چلے گئے ایتھوپیا. آج کے زمانے میں اس کو ایتھوپیا بولا جاتا ہے. شاہ حبش نجاشی ملکہ حبش ایتھوپیا، وہاں کے بادشاہ کے پاس کچھ ایسی افواہ پھیلی کہ مکہ میں سارے مسلمان ہو گئے. ان کے جانے کے بعد محمد الرسول اللہ نے آیت تلاوت کی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. یہ پڑھ رہے تھے تو اچانک کفار مکہ جو بیچ میں تھے وہ قرآن کریم کے اعجاز و اکرام کو دل میں ایسی ہیبت تاری کی سب کے سب سجدے میں چلے گئے. بعد میں جیسے سجدے سے اٹھے، ارے ہم لوگوں سے تو we have big mistaken, we have committed big mistake. ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. لیکن یہ افواہ پھیل گئی تو وہ لوگ پھر واپس آنے لگے. کچھ لوگ وہیں پر رہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ رکے نہیں. آپ کعبۃ اللہ جاتے، نماز پڑھتے، آپ کو پریشان کیا جاتا. کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گردن پر اونٹ کی، بکری کی اوجڑیاں رکھ دی گئی. آپ علیہ السلام کو عقبہ ابن ابی معیط نے گلے میں کپڑا ڈال کر ایسے لپیٹا اور گھسیٹنے کی کوشش کی گئی. حضرت ابو بکر صدیق دوڑ کر کے آئے اور یہ کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. پاگل ہو گئے ہو؟ ایک ایسے آدمی کو تم قتل کرنے چلے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو صرف یہ کہتا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. کیوں مارتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے کسی سے ہاتھا پائی نہیں کی. یاد ہوگا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیوں لائے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کوہ صفا پہاڑی کے پاس محمد الرسول اللہ تھے. ابو جہل ادھر سے آیا تو محمد الرسول اللہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ ایک پتھر بھی مارا، آپ کا پاؤں، آپ کا پیر زخم ہو گیا، خون نکلنے لگا. تو وہاں پر قریب میں ایک لونڈی، ایک باندی دیکھ رہی تھی. ابو جہل تو چلا گیا، محمد الرسول اللہ خاموش رہے. بتاؤ دنیا والو کتنے حلیم، کتنے بردبار، کتنے نیک انسان تھے کہ لوگ پتھر بھی مارتے تھے، محمد الرسول اللہ کو تو پلٹ کر جواب نہیں دیتے تھے. آج ان کو لوگ
گالیاں دیتے، آج ان کے شان میں توہین آمیز کلمات بولتے، ان کی سیرت کو گھر گھر تک، جگہ جگہ تک بولنے کی ضرورت ہے۔ محمد الرسول اللہ نے ایک لفظ نہیں کہا۔ ادھر سے حضرت حمزہ آ رہے ہیں، تیر دھنش ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ انہوں نے اس لونڈی نے کہا جو پہاڑی پر دیکھ رہی تھی کہ اے حمزہ، تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے ایسا ایسا کیا، اتنا برا بھلا کہا۔ فوراً طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بھتیجا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن فوراً پہنچے۔ کہاں؟ گھر نہیں گئے، جہاں پر ابو جہل بیٹھا تھا وہاں پہنچتے ہیں، اور جا کر جو تیر، جو دھنش ہے، اس دھنش کے لکڑی سے اس کے سر پر وار کرتے ہیں۔ ابو جہل زخمی ہو جاتا۔ ان کے حمایتی اٹھتے ہیں حمزہ سے مقابلے کے لیے، تو ابو جہل بولتا ہے کہ رک جاؤ، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا حمزہ پر، میں غلطی پر تھا، میں نے ہاں ان کے بھتیجے کو برا بھلا کہا۔ ابو جہل کو کہا کہ تم میرے بھتیجے کو غلط بولتا، کیا جرم ہے محمد الرسول اللہ کا؟ وہ اللہ کے کلمے کی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے کلمے کو پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہی جرم ہے نا؟ کیا غلطی ہے ان کی؟ تم مارتے ہو۔ اور سنو کان کھول کر، میرا بھی اللہ وہی جو محمد کا، میرا بھی دین وہی جو محمد کا۔ زبانی وہاں تو کہہ کر آ گئے فوراً، لیکن جیسے ہی زبان سے کہنا شروع کیا، اندر کی حالت بدلتی چلی گئی، اور پھر محمد الرسول اللہ کے دامن میں آ کر کلمہ انہوں نے پڑھا تھا۔ بتاؤ حمزہ کے اوپر کون سی تلوار چلی تھی؟ حضرت عمر فاروق تلوار لے کر نکلے تھے محمد الرسول اللہ کے خاتمے کی نیت سے۔ جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر منظر کچھ اور، جب گئے تو راستے میں کوئی ملا کر کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج کام تمام کرنے جا رہا ہو۔ آخری نبی کا انہوں نے کہا کہ پہلے گھر پہ جا کر دیکھ لو کہ جس میسج کو تم مٹانا چاہتے ہو اس میسج کی تبلیغ و تعلیم تمہارے گھر کے اندر موجود ہے۔ گھر پہ جا کر دیکھتے ہیں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے، حضرت خطاب ان کو قرآن، حضرت خباب ان کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ جب باپ بیٹے بھائی کی آواز سنے تو فوراً چھپانا شروع کر دیا، حضرت خباب کو چھپا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کے اوپر ظلم زیادتی کی، اور بہن نے کہا کہ اے عمر، جس ماں کا خون دودھ تم نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا، تمہارے بدن میں جو خون ہے، تمہارے رگوں میں جو خون ہے، وہی خون میرے رگوں کے اندر بھی ہے، تو جتنا مارنا چاہتا ہے تو مار لے، لیکن میرے اللہ کی وحدانیت کو میرے دل سے تو نکال نہیں سکتا۔ جب یہ دیکھا تو دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی، آخر ہے کیا اس میں؟ کہا کہ ذرا پڑھ کر سناؤ، ذرا دیکھو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ہے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے جاؤ غسل کر کے آؤ، پاک ہو کر کے آؤ۔ آئے تو سورہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ پڑھ کر کے سنایا۔ جب پڑھے تو دل کی کیفیت بدل گئی، پوری کی پوری کیفیت بدل گئی ان کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں گئے حضرت حمزہ کے 3 دن بعد۔ کون عمر؟ وہ عمر جو بہادر تھے، ہمت نہیں تھی عمر کے سامنے میں کسی کو کھڑا ہونے کی، اتنی بڑی طاقت کے مالک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سی تلوار چلی تھی بتاؤ دنیا والوں؟ تلوار کے ذریعے سے بدنام کرنے سے محمد الرسول اللہ بدنام نہیں ہوں گے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمدردی نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا چرچا، اسلام کا پرچم کو بلند کیا ہے، ظلم زیادتی سے نہیں۔ اسی لیے کہا محمد الرسول اللہ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ کہا we have sent you not but as a mercy for all creatures۔ اے محمد، آپ کو صرف نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا جا رہا ہے، بلکہ آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جا رہا۔ میرے بھائیوں، اس پر بھی بس نہیں ہوا۔ جب دیکھا کہ محمد رسول اللہ رک نہیں رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے، آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے، تو کفار مکہ نے کوشش کی کیا کہ ایک کام کیا جائے، جب تک یہ اس محلے میں رہیں گے، اس علاقے میں رہیں گے، یہ لوگوں سے سمپرک میں آئیں گے،
اور لوگ اسلام کی سچائی کو دیکھ کر رکیں گے نہیں، کلمے کو قبول کرتے ہیں، نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں اور پھر محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ ایمان لایا اس کو کٹوا دو، چھٹوا دو، کٹوا دو، وہ اسلام سے پھرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اصل پریشانی تو یہ تھی، کسی کو روپے دے کر، ایک ہے نا حارث بن نظر بن حارث، اس نے تو باضابطہ لڑکیاں تیار کر رکھی تھی، لڑکیاں اپنے گھر میں۔ کیا اگر دیکھتا کہ کوئی اسلام کے قریب ہو رہا ہے، اسلام سے بہت قریب ہو رہا ہے، بہت متاثر ہے، تو فوراً وہ کسی لونڈی کو، کسی لڑکی کو اس کے پاس بھیج دیتا کہ جاؤ ان کو بہلاؤ پھسلاؤ۔ جاتے ان کے پاس، بہلاتے پھسلاتے، اس کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن صحابہ کرام ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، ایک مرتبہ وحدانیت ان کے دل میں آئی تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی تھی، چاہے عورت ہو کہ مرد ہو، کوئی بھی ہو۔ ایک مرتبہ رب ذوالجلال کے وحدانیت گھر کرنے کے بعد، اسی لیے تو وہ لوگ پریشان تھے کفار مکہ، مشرکین مکہ، کہ آخر کیا کیا جائے۔ پہلے تو مذاق اڑایا تب بھی نہیں مانے، اس کے بعد پھر پاگل دیوانہ کا تب بھی نہیں مانے، اس کے بعد پریشان کیا، زد و کوب کیا، تب بھی نہیں مان رہے، تو اب کیا کیا جائے۔ اب چوتھے نمبر پر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ٹوٹل ماننے والوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور پھر شیبہ ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا میرے بھائیوں، یعنی سوشل بائیکاٹ، نہ وہاں سے کوئی باہر جائے گا، نہ اندر سے باہر سے کوئی اندر جائے گا، نہ کھانے پینے کا کوئی ٹرانسفارمیشن ہوگا، کچھ نہیں، کچھ بھی ایکسچینج نہیں ہوگا، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور کوئی بھی سوشل ورک نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں۔ آل تھنگس ہیڈ بین ڈسکنیکٹڈ ان دا شیبہ ابی طالب۔ شیبہ ابی طالب کے اندر میں بائیکاٹ کیا جاتا ہے، تاریخ گواہ ہے، سیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہاں پر صحابہ کرام کے کھانے کے جب سب کچھ ختم ہو گئے تو درختوں کے پتے چبا چبا کر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی اسلام نہیں مٹا، اس کے باوجود بھی اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آن بان شان کے ساتھ زندہ کیا۔ اور پھر جب وہ بھی نہیں ہوا، اس سے بھی ہار گئے، تو بالآخر محمد الرسول اللہ کے قتل کی سازشیں رچنے لگے۔ دار الندوہ میں بیٹھ کر ان ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ نے کہا کہ اب ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ پاس ہوا، مشورہ ہوا، یہ بات پاس آئی کہ سارے قبیلے کے ایک ایک آدمی بیٹھیں گے وہاں پر، ان کے جس گھر میں رہتے محاصرہ کر کے ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کی مدد اللہ کرتا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان کے بال کو نہیں ہلا سکتی۔ دنیا والوں، یہ وہ مذہب ہے، تم یورپ، امریکہ، جاپان، مشرق و مغرب اور اتر سے لے کر جنوب تک ساری باطل طاقت اس کو مٹانے کی کوششیں کر چکا ہے۔ بھارت میں انگریز نے بھی کوشش کی تھی، ملک شام میں ایک وہاں کا باعث، وہاں کے پریزیڈنٹ نے بھی کوشش کی تھی قرآن کریم کو بدلنے کی، لیکن وہ خود تباہ ہو گیا۔ قرآن آج بھی اپنے آن بان شان کے ساتھ زندہ ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اسلام کو بدنام کرنے، اسلام کو مٹانے کی سازشیں رچ رہے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ دین محمد کا نہیں ہے، یہ دین مولانا عبداللہ کے طرف سے نہیں آیا ہے، یہ شریعت کسی مہاپرش کے طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق قرآن سے ہے، اور اس قرآن کا محافظ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن ہے، جو اللہ سرو شکتی مان ہے، جو اللہ دادیب مہان ہے، جس اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا، جس اللہ نے چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، 14 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں اللہ نے جو اس پورے پرتھوی کو جو پیدا کیا ہے، 30 کروڑ 6 لاکھ مربع میل کے علاقے میں جو سمندر کو پیدا کیا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مذہب ہے۔ 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے دوری پر چمکتے ہوئے چاند کو جو روشنی دی
ہوتی ہے، یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دھرم ہے۔ 60 کروڑ 4 کروڑ 60 لاکھ 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے اللہ نے جو زمین کو پیدا کیا، یہ اس اللہ کا دھرم ہے۔ جب اللہ تمام چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے، تمہیں منی کے قطرے سے، پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرم کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ شاید وہ بھول جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مذہب، یہ شریعت، اللہ نے خود سے نام رکھا اس مذہب کا، یہ مسلمانوں کا، ہوا سماکم المسلمین، کہ تمہارے نام مسلمان ہوں گے۔ اور جو مذہب ہیں اور بھی کرسچن، جین، بودھ، کسی کو پسند نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہم کو پسند ہے، اور اسلام میں جو سب سے زیادہ متقی، تقوی، پرہیزگار اختیار کرے گا وہ میرا محبوب ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی بھید بھاؤ نہیں، بنگال کا ہو کہ بہار کا ہو کہ اتر پردیش کا ہو کہ کلکتہ کا ہو کہ مالدہ کا ہو کہ سلی گوڑی کا ہو کہ پٹنہ کا ہو کہ جھارکھنڈ کا ہو۔ In the sight of me there is no quality. I'll accept that person and I like that the most, that person who follow every time the command of Quran، جو قرآن کو فالو کرے گا، جو شریعت کو فالو کرے گا، and that this person lovely person، وہ اچھا ہوگا۔ یہ قرآن کا فائنل ڈیسیزن ہے۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ نہیں جناب، ہماری کوشش کرنے سے اسلام مٹ جائے گا، شریعت مٹ جائے گی، قرآن مٹ جائے گا۔ خواہ مخواہ کی کوشش۔ جب انہوں نے کوشش کی محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کی، سارے لوگ آ گئے تلوار لے کر، گھر کو گھیر لیا۔ لو جی، ابو جہل تو ایک دم نشے میں دھت، وہ بہت بول رہے تھے یہ کہ کلمہ پڑھ لو، دنیا کی عزت تمہارے قدموں میں، مان لو اللہ کو ایک، مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ ہنس رہے تھے جیسے ہوتا ہے نا، ایک دم نشے میں چور ہو کر۔ لیکن وہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ہاتھ میں مٹھی لے کر یاسین شریف کی اس آیت شریفہ کو پڑھ کر آپ نے پھینک دیا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پھینک دیا، سب کے سر منہ سب اندھے ہو گئے۔ بڑی آسانی کے ساتھ محمد رسول اللہ نکل کے مدینۃ المنورہ پہنچے، جا کر غار ثور میں 3 روز تک رہے۔ جب انہوں نے دیکھا، کسی نے کہا کہ ارے کس لیے کھڑا ہو؟ کہا ایسے ایسے، کہا کہ وہ تو گئے، کہا کہ بخدا ہم نے نہیں دیکھا، کیسے نکل کر گئے؟ کہا رہے نہیں، وہ دیکھو، وہ جو چادر ہے جس پر ڈیلی اوڑھ کر سوتے ہیں، وہ چادر تو وہاں نیچے لیٹے ہوئے، وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو حضرت علی لیٹے ہوئے۔ انہوں نے دیکھ کر کے سب کے طوطے اڑ گئے جی، سب دیکھنے لگا کیا ہو گیا ہے، وہی طاقت آج ہو رہی۔ محمد رسول اللہ نہیں، ان کی شریعت کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی، کورٹ کے ذریعے سے سازش ہو رہی۔ انشاءاللہ تم کورٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرو اور فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ آیا تھا فیصلہ، کورٹ کے فیصلہ تھا نا، وہ کیرلا ہائی کورٹ کا۔ کیرلا ہائی کورٹ نے سن 2016 میں فاطمہ بشیر کو منع کر دیا تھا۔ کیا سی بی ایس سی بورڈ نے منع کر دیا؟ سی بی ایس سی بورڈ نے منع کیا کہ فاطمہ بشیر wearing hijab with hijab is not allowed to sit in pre-examination hall۔ ایگزام میں نہیں بیٹھ سکتی۔ کون؟ فاطمہ بشیر۔ کس نے کہا یہ چیلنج کیا اس نے، سی بی ایس سی بورڈ نے۔ بہت مضبوط بورڈ ہے، تقریباً 28,000 اسکول اس کے اندر میں ہے، 1929 سے چل رہا ہے، اور پھر انڈین منسٹری کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا صاف لفظوں میں، سینٹرل بورڈ آف ایجوکیشن، سی بی، سینٹرل بورڈ، سینٹر بورڈ بھی سینٹرل بورڈ، سی بی ایس، ایس کے مطلب سی بی ایس ای، سینٹرل بورڈ آف اسکول، سیکنڈری اسکول۔ اس نے منع کر دیا کہ جی ہم نہیں دیں گے۔ اور کیا لاگو کیا حکم نافذ کیا کہ جو بھی بیٹی آئے گی ایگزام میں، وہ ممتا دیدی کی طرح ہوائی چپل پہن کے آئے گی، ہوائی چپل، اور کپڑا بڑا نہیں، چھوٹا کرتا، بٹن بڑے بڑے ہونے چاہیے، پورا بدن، پورا سر ننگا۔ ہاؤ از اٹ پاسبل فار دا مسلم وومن ویئرنگ حجاب
to cover up the hijab, it is an essential part of the Quran and Hadith. ہماری مسلم بیٹیاں کیسے آ سکتی؟ دیودت اوستھی نے کہا، صاف لفظوں میں دیودت کامت نے کہا کہ اٹ از اے انٹیگرل پارٹ آف اسلام. بیٹیاں مر جائیں گی لیکن تمہارے اس تھیوری پر عمل نہیں کرے گی. فوراً اس فاطمہ بشیر نے چیلنج کیا اور یہ کہا کہ وی ول ناٹ فالو. تو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کیرلا نے یہ کہا کہ جو سرکاری اسکول ہے وہاں پر تو نافذ ہو سکتا ہے، لیکن جو پرائیویٹ اسکول ہے، پرائیویٹ اسکول، پرائیویٹ کالجز، پرائیویٹ یونیورسٹی، وہاں پر کسی بھی مسلم بچی کو پردہ حجاب کرنے سے روکا نہیں جا سکتا. صاف لفظوں میں منع کیا کس نے؟ کیرلا ہائی کورٹ نے. آج جو کرناٹکا کا فیصلہ نہیں آ رہا ہے وہ اس لیے نہیں آ رہا ہے چونکہ اڈپی کی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی کی بچیاں ہیں، اور کیرلا ہائی کورٹ نے پہلے منع کر دیا ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی میں کسی بچی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم حجاب پہن کر نہیں آ سکتے. کسی بھی بچی کو منع نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اب وہ دائیں بائیں دیکھ کر اب کیا ہوت ہے، کیا کریں؟ ارے ہم یہی کہتے ہیں کہ پورے بھارت کے بیٹیوں کو پردہ میں لے آؤ، حجاب میں لے آؤ، انشاءاللہ زنا کے واردات گھٹ جائیں گے. زنا سے روکنا ہو تو کون سا راستہ؟ پردے کا، حجاب کا سب سے بہتر راستہ. وقت میرا تو تقریباً پورا ہو چکا ہے. ابھی تو صرف ہم ہجرت تک بھی نہیں پہنچے تھے، چونکہ وقت متعین ہے، مضبوط ہے. سسٹم یہاں کا الحمدللہ بہت اچھا ہے.